बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक हसास मसले के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और वो मसला है ज़िले कुरुम पारा चिनार के मौजूदा हालात। रिसेंटली जो वहाँ के हालात हैं, पारा चिनार एक बार फिर से मुहासरे में है और मुकम्मल ब्लॉकेड है, रोड्स बंद हैं, वहाँ पर बिजली नहीं है, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर कट ऑफ है और अद्वियात की किल्लत है। उसके साथ साथ खुराक की भी किल्लत आ रही है। लेकिन जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूँगा। कुछ दिनों पहले एक वीडियो आती हैं जिसमें एक इंतहा पसंद शरपसंद बंदा अहले सुन्नत की मुक़द्दसात की तौहीन करता है, लेकिन फ़ौरन ही जो अहले तशय्युअ के मुशरान हैं, जो उनकी मेन लीडरशिप है, वो सामने आ जाते हैं और उस बंदे की ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि साथ साथ हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि उस बंदे को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ अहले सुन्नत की तरफ से कुछ वीडियोस पैगामात आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक ऐलान जंग किया जाता है और जिसमें इवन जिहाद की बात की जाती है अहले तशय्युअ के ख़िलाफ़, और जिसके नताइज फ़ौरन ही आना शुरू हो जाते हैं। एक ट्रैक्टर के ऊपर फायरिंग होती है, उसके नतीजे में एक बंदे को मारा जाता है। फिर अगले दिन एक गाड़ी पेशावर से जाती है जिसमें कुछ लोग सवार होते हैं और उनमें एक बंदा जो कतर से आया होता है, उसने पारा चिनार जाना होता है और पेशावर के मुज़ाफ़ात में उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसके नतीजे में वो मुसाफिर जो 4 साल से अपने बच्चों और ख़ानदान से नहीं मिला था, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी शहादत हो जाती है। अगले दिन एक कन्वाई जाती है पारा चिनार एफसी के ज़ेरे निगरानी, और एक जगह पर उस कन्वाई के ऊपर रोड के ऊपर लोग आके उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में कुछ बेगुनाह जानें ज़ाया हो जाती हैं, कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एफसी एहलकारों की मौजूदगी में वो लोग वहाँ से आसानी के साथ फरार हो जाते हैं। यहाँ पर रात के टाइम पे उसी दिन कन्वाई के ऊपर जब फायरिंग होती है, रात के टाइम पे ख़बर आती है कि पारा चिनार में दोबारा शिया सुन्नी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूँगा। एक है वहाँ पर आवाम का किरदार, दूसरा है वहाँ पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका किरदार। सबसे पहले मैं आवाम के किरदार की बात करूँगा। जो आवाम का जो रोल है, मेरे ख़्याल में वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। उसकी वजह ये है कि वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर अहले सुन्नत की मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं, तो अहले तशय्युअ के लोगों को चाहिए कि हुकूमत वक्त से ये मुतालबा ना करें। अगर वो लोग आप जानते हैं सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, तो उनको आप ख़ुद पकड़ के और ऐसी सज़ा दें कि लोग दोबारा इस तरह काम करने की जुर्रत ही ना करें, क्योंकि अहले सुन्नत की मुक़द्दसात की तौहीन जो अहले तशय्युअ मकतब है उसमें हराम है। दूसरी तरफ अहले सुन्नत के कुछ लोग जो बार बार मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, तकारीर करते हैं, कभी मुज़ाहिरों में जो भी मुज़ाहिरा होता है वहाँ पर शिया
کافر شیعہ کے نعرے کلم کھلا لگتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو تکفیری لوگ ہیں، یہ جو شرپسند ہیں، یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں، یہ ٹوٹل 1% بھی نہیں ہیں، چاہے وہ اہل سنت میں ہو یا اہل تشیع میں ہو۔ لیکن اب اگر سرکار ان لوگوں کو لگام نہیں دیتی، ان لوگوں کو نہیں پکڑتی جو وہاں کی امن کو خراب کرتے ہیں، اور یہ ہماری تاریخ ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ یہی کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ پارا چنار میں وہاں کا امن خراب کرتے ہیں، فسادات شروع کرواتے ہیں اور خود وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر ہوتے نہیں، کیونکہ ان کے جو ہینڈلرز ہیں، ان کے جو کارندے ہیں، وہ کہیں اور پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ وہاں سے بچ نکلتے ہیں، سرکار ان کو ہاتھ نہیں ڈالتی۔ لیکن یہ عوام کی کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کو اس چیز کا نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، یہ کلم کلا تکفیر کرتے ہیں، یہ کلم کلا مقدسات کی توہین کرتے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع کی ہو، چاہے وہ اہل سنت کی ہو، تو آپ خود کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ کو خود ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا، آپ کو خود ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ جب تک آپ سرکار کی طرف دیکھیں گے مسائل کے حل کے لیے، تو یہ آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ ہے، اگر سرکار چاہتی تو اس طرح واقعات کبھی بھی رونما نہ ہوتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنوائی جاتی ہیں، اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، وہاں پر FC اہلکار ہوتے ہیں، وہ بندے وہاں سے بحفاظت فرار ہو جاتے ہیں، اور ان کو کیا یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر کنوائی آتی ہے تو کنوائی سیکیورٹی اہلکاروں کے زیر نگرانی ہوتی ہیں؟ لیکن یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے، بلکہ اس کے اندر جواب بھی موجود ہے کہ ایسا کیوں پاسبل ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لیکن اس میں عوام کا کیا رول ہے؟ عوام کیوں ہمیشہ فسادات کی طرف جاتی ہے؟ عوام کو یہ سوچنا پڑے گا۔ آپ ہر مسئلے کے لیے اگر آپ سرکار کے پاس جائیں گے، سیکیورٹی اداروں کو بٹھائیں گے جو ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام سیکیورٹی دینا ہے، لیکن آپ ہر مسئلے کے لیے ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے مسائل کا حل کبھی بھی نہیں نکالیں گے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ فریب میں ہیں، آپ دھوکے میں ہیں۔ آپ اس دھوکے سے آپ دونوں کو، اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کو نکلنا پڑے گا۔ آپ خود نہیں بیٹھیں گے، خود جا کے اپنے مسائل کا حل نہیں نکالیں گے، تو آپ کے مسائل کا حل کوئی اور نہیں نکالے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ جو اہل تشیع میں ہوں یا وہ لوگ جو اہل سنت میں ہیں، اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو اہل تشیع کے لوگ ہیں وہ اہل سنت کو وہاں پر ختم کر سکتے ہیں، یا اہل سنت کے لوگ اہل تشیع کو ختم کر سکتے ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اس چیز کے اوپر کیوں نہیں سوچتے؟ آپ امن سے کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ آپ امن سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہی پارا چنار کے لوگ، جتنے بھی اہل تشیع اہل سنت کے لوگ ہیں، باہر نکل آتے ہیں، باقی شہروں میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہ سکتے ہیں، تو آپ وہاں پر کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ کو کون لڑواتا ہے؟ آپ کو اس چیز کے اوپر جا کے یہ سوچنا چاہیے، آپ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ اگر ہم باہر نہیں لڑتے، یا یہ جو شیعہ سنی کا معاملہ ہے، ان کا ٹیکہ صرف آپ لوگوں نے لیا ہوا ہے، باقی پاکستان میں یہ فسادات کیوں نہیں ہوتے؟ اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ان فسادات کا جو فائدہ ہے، آخری فائدہ کس کو مل جاتا ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی فائدہ مل جاتا ہے؟ کتنے بے گناہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کتنے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، کتنے بچے اور خواتین اس میں شہید ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ آپ کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ آپ کو ان تمام مسائل کا حل خود نکالنا پڑے گا، نہیں ہے تو اسی طرح مرتے رہیں گے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے سرکار کا رول، حکومت وقت کا کردار، صرف ابھی نہیں، ہمیشہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ وہ لوگ جو پارا چنار جاتے ہیں، ایون جو پارا چنار کے لوگ ہیں، وہاں پر آپ اپنے ساتھ نیل کٹر نہیں لے کے جا سکتے. ایون جو باہر کے لوگ وہاں پر سیاحت کے لیے جاتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، آپ ان سے پتہ کریں کہ ان کو کس طرح سیکیورٹی سے ہوتے ہوئے وہاں پر انٹر ہونا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر ہر روز فسادات شروع ہوتے ہیں، خونریزی شروع ہوتی ہے، قتل و غارت شروع ہوتی ہیں. وہاں پر روکنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو ساتھ دینے والا کون ہے؟ ان کو بھڑکانے والا کون ہے؟ ان فسادات کو، ان جھگڑوں کو شروع کروانے والا کون ہے؟ کون غور کرے گا اس کے اوپر؟ کون رکے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی کی؟ میں ایک جرات کروں گا کہ یہاں پر باقی پاکستان میں گھملے ٹوٹے جاتے ہیں، گھملے توڑے جاتے ہیں، یا اینٹیں گر جاتی ہیں، کھڑکیاں توڑی جاتی ہیں، تو ان کی اوپر ایسا ایکشن ہوتا ہے کہ جو فینسنگ کے ذریعے کہاں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے، اور جو لوگ چھپے ہوتے ہیں ان کو کہاں سے نکالا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی پکڑا جاتا ہے جن کا ان سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا. آپ آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. آپ کے اینٹوں کی اتنی ویلیو ہے، کھڑکیوں کی اتنی ویلیو ہے، کیا پارا چنار میں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، بے گناہ لوگ مر جاتے ہیں وہاں پر. کیا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا ان کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا ان کا خون بہت پتلا ہے اس لیے؟ تو اگر آپ میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے تو آپ عوام کو بتا دیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہاں پر کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے، اگر سرکار چاہے، سیکیورٹی ادارے چاہے، خاص کر ہماری پاک فوج، ایک نمبر 1 ادارہ ہمارا، اگر وہ چاہے تو 5 منٹ کے اندر کوئی بھی لڑائی وہ روک سکتے ہیں، بلکہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آ سکتی. لیکن نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ یہ سب جانتے ہیں. ہر کسی کے اپنے مفادات، ریاست کے مفادات ہوتے ہیں، لیکن ریاست کے مفادات کے لیے صرف جو پختون ہیں ان کا خون بہایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا خون بہت سستا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، خون ان کا بہت پتلا ہے. اس لیے آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا. یہ چیزیں آپ کب تک چلائیں گے؟ لیکن یہاں پر صرف 2 ہی اس کے آنسر ہے کہ آپ میں یا تو اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، یا آپ اس کیپیبل نہیں ہیں، آپ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو جو بعد میں اتنی بڑی بن جاتی ہیں، آپ ان کو نہیں روک سکتے. اگر آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے، آپ اتنے کیپیبل نہیں ہے، تو آپ وہاں پر عوام کو تنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے، صرف عوام کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے. جو شرپسند لوگ ہیں، جو کلم کلا تکفیری نعرے لگاتے ہیں، جو مقدسات کی توہین کرتے ہیں، آپ ان کو لگام نہیں دے سکتے. آپ میں اتنی جرت نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کرتا ہے، ایک بات کرتا ہے، تو آپ اس کو کسی بھی جگہ سے، کو کہیں پہ بھی چھپ جائے، آپ وہاں سے اس کو نکال سکتے ہیں. لیکن جو لوگ کلم کلا قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ دندناتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یا تو آپ میں یہ قابلیت نہیں ہے، تو آپ اس کا اوپن اعلان کر دیں کہ یہ نہ آپ کا کام ہے سیکیورٹی دینا، کیونکہ سیکیورٹی کے لیے تو آپ ہے نہیں. اگر آپ نہیں ہیں، آپ میں یہ قابلیت نہیں ہے، آپ میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، تو آپ وہ بھی بتا دیں. یا دوسرا اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر آپ میں یہ قابلیت ہے، یہ کیپیبلٹی ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس میں برابر کے شریک ہیں. آپ اسی کو خود لیڈ کرتے ہیں، آپ اس کی خود ذمہ دار ہیں. یہی 2 آنسر ہے، تیسرا آنسر نہیں ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا
مزید آپ کو کتنے بے گناہ لوگوں کی جانیں چاہیے؟ خدارہ آپ اس چیز کا حل نکالیں، لوگوں پہ رحم کریں۔ آلریڈی لوگ مہنگائی کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، آپ مزید ان لوگوں کو جہنم میں نہ دھکیلیں۔ میری باتیں تھوڑی سی جذباتی ہو گئی ہیں، لیکن حالات ہی ایسے ہیں کہ دل خون کی عنصر ہوتا ہے، بولنا پڑتا ہے، مجبور ہو کے بولنا پڑتا ہے۔ بے گناہ عوام کو مارا جاتا ہے، بے گناہ عوام کا خون بہایا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر جو اس کا تاریخی پس منظر ہے ان کانفلکٹس کا، سیکٹیرین، میں اس کے اوپر کبھی ڈیٹیل سے ویڈیو کروں گا۔ تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔